देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान में एक नई हुकूमत आ गई, चेहरे भी तब्दील हुए, लेकिन ना बदला तो हुकूमत का तर्ज सियासत। वज़ीर ख़ारजा जनाब इसहाक डार साहब, जो कि माजी में वज़ीर ख़जाना के अहदे पे काफ़ी अरसे तक फाइज रहे, और नून लीग के अगर बारे में कहा जाए तो वज़ीर ख़जाना का अगर अहदा है तो इसहाक डार साहब से ही मनसूब किया जाता था। इसहाक डार साहब ने एक और ऐसी बात कह दी जिसके बाद अब ये बहस चल पड़ी है कि इस वक्त हुकूमत के माशी मामला कौन चला रहा है, हुकूमत की माशी पॉलिसीज़ आखिर डिज़ाइन किधर से की जा रही हैं। इसहाक डार साहब ने कहा कि हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान की तिजारत को एक बार फिर से खोलना होगा और उसमें जो तातुल आ चुका है इसे ख़त्म करना होगा। इस बयान के बाद ये बहुत चमगोइयाँ की जा रही हैं कि आखिर इसहाक डार साहब ने बयान क्यों दिया, क्या ये बयान उनकी डोमेन में है भी या नहीं, और क्या ये इख्तियारात उनके पास हैं या नहीं। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि नून लीग की हुकूमत आते ही हिंदुस्तान के जो रुख है वो क्यों एक बार फिर कर लिया जाता है, क्योंकि जब जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है तब तक हुकूमत का जो बड़ा इन्हिसार रहा वो हिंदुस्तान से तिजारत और हिंदुस्तान के ऊपर साथ ताल्लुकात बहाल करने पर रहा। इसी हाल से प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ ज्वाइन करें सीनियर साफ़ी तजज़ियाकार जनाब जहांगीर सैयद साहब। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जहांगीर साहब, नून लीग की हुकूमत और हिंदुस्तान को तस्करा ना हो ये कोई नई बात नहीं, लेकिन तिजारती पॉइंट ऑफ व्यू से एक मौक़िफ़ दुरुस्त भी हो सकता है कि दोस्त हो दुश्मन हो लेकिन तिजारत ज़रूर होनी चाहिए। देखिए, अगर ख्वाहिश की बात करें तो करते रहे आप जो नहीं ये नहीं देखते कि अब भाई जो बात कर रहे हैं उसका रिस्पांस क्या आएगा। वहाँ का वजीर खारजा अगर हमें कोई दिलचस्पी नहीं है आपसे, कोई तिजारत विजारत नहीं करेंगे। अरे भाई, कौम को जो है मोरल आप बढ़ाने के लिए कहते हैं, बूस्ट करने के लिए कहते हैं, आपको ये मालूम है कि रिएक्शन क्या आएगा। तो क्या आप जो है क्लोज डोर कर रहे हैं, बैक डोर से आप कोई स्ट्रेटेजी पॉलिसी लेकर चल रहे हैं, उसको टो कर रहे हैं। वो किस बुनियाद पे कहते हैं आप? ऐसी हमें अरमानों में रखते हैं और ख्वाबों की दुनिया में रखते हैं। अगर आप ये भी देखें, और दूसरी बात ये है कि आप क्यों करना चाहते हैं, आपके क्या मसाइल हल हो गया कि कश्मीर के जो खुसूसी दर्जा था वो छीन लिया गया, क्या वो मिल गया, क्या पॉलिसी आपकी बदल गई, बुनियादी पॉलिसी बदल गई। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि दुनिया में एक नया दस्तूर, एक नया कायदा पैदा हुआ है कि दोस्ती अपनी जगह पे, तिजारत अपनी जगह पे, दुश्मन अपनी जगह पे, तिजारत अपनी जगह पे, इस बुनियाद पे। लेकिन दूसरी तरफ भी तो देखिए, एक सवाल ये भी था ना, अमेरिका ने आपको ये तसल्ली दे दी है कि मैं दोस्ती करा दूंगा और तिजारती का रास्ता खोल दूंगा। कोई कॉन्फिडेंस लें, कोई ऐसी बात करें जो लॉजिक पर पूरी उतरे। इस तरह आप कहते रहे, बहलाते रहे। कई बातों में लेकिन अहम बयान है डॉलर की भी बड़ी कहानी है इसके ऊपर। हाँ बिल्कुल, ये अहम है, लेकिन मुझे बताएं पहले तो ये डोमेन की बात आ रही है, आपको लगता है कि खारजा है ना, तो जाहिर है कि खारजा उमूर पे बात करेगा वो। सर ये खारजा उमूर है या ये माशी उमूर है? मुआशी उमूर देखें, ये नहीं है खारजी दुनिया से ताल्लुक़ रखता है तो उसका नहीं कहीं डोमेन बचती है उसमें। ये तो इक़्तिसादी में तो अगर आप मज़हब की वो लें, आप वजारत लें तो उसमें भी इक़्तिसादियात हैं। आप कहेंगे इक़्तिसादी बात कैसे करती है, ये बात नहीं है। उसका डोमेन ऐसा है कि वो ये बात कर सकते हैं, इतनी इररिलेटेड बात नहीं है। लेकिन मसला ये है कि तनकीद इस पे भी हो रही है कि उन्हें ये बयान नहीं देना चाहिए था, और कहीं ना कहीं तासुर ये भी गया कि वो मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर को डिक्टेट कर रहे हैं पॉलिसीज़ के हवाले से। अब देखिए, तासुर है ना भाई, तासुर है, तासुर गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। सर, माजी की कुछ ऐसी हकायक है ना जिसकी वजह से तासुर बन रहा है। चलें, तासुर को हम मान लेते हैं, तासुर को ये जो है वो किसी की वजह से वो इसको डिक्टेट कर रहे हैं, उसको है तो बहुत सीनियर वो सर। आप नवाज शरीफ उनकी रूह तो आज भी वजारत ख़जाना में बसती है, आपको तो ये बात पता है। ये सारी चीज़ें बची है। वजारत ख़जाना का ये कहते हैं किसी भी चीज़ की खात्मा कैसे होता है, खैर होता है या नाकामी पर होता है। उन्होंने जितने भी उन्होंने चलाई है उसका नतीजा क्या है, आज उसी की कहानियाँ सुना रहे हैं। जो उन्होंने जो है लोगों के तस्वीर जो बहाए उसी पे अपने भी आके पहुँच रहे हैं। भाई, किसकी बर्बादी फैलाई हुई है ये। हम क्या छोड़ दें आपको, क्या आप पर तनकीद ना हो, आपके जो है बातों को बताया ना जाए। आपने कहा डॉलर ऐसा हो जाएगा, अभी मेरा तैयारा उतरता ही होगा, 3 दिन डॉलर रहा मसनूई तौर पर, फिर कैसा बूस्ट किया कुछ आप देखें अभी। और बस ये एक चीज और भी का ख्वाबों का सवाल है तो हमारे हौसले मजीद पस्त नहीं हो गए। ये रागनी का साल है। एक चीज़ और भी जाएंगे सब, हिंदुस्तान को लेकर पाकिस्तान का एक हमेशा से मौक़िफ़ रहा, उसूली मौक़िफ़ रहा,
ماضی میں بھی حکومتوں نے اس بات کا رخ کیا. نون لیگ کی حکومت جب بھی آئی ہندوستان کے ساتھ تجارت کو فروغ دینے کی بات بھی کی, اور میں اس بارے میں یہ بھی میں کہتا ہوں کہ اس میں کوئی بری بات نہیں. اگر پڑوس میں اگر ہے ہمارے بہت سے ایسے معاملات ہیں جس کے اوپر اتفاق نہیں ہے, لیکن تجارت پھر بھی شاید دونوں میں قائم رہ سکتی ہے. جو بھی اویلیبل جو ایونیو پہ ہے اس کو آپ مستحکم کرو. چین ہے, سعودی عرب کے جو ہیں بہت ساری چیزیں ہیں, اس کو کرو. جب آپ مستحکم ہو جائیں گے, اسٹینڈنگ پوزیشن ہوگی, تو یہ بھارت بھاگا آئے گا آپ کے پاس. ابھی آپ جو ہے کمزور اسپرٹ پر آپ کھیل رہے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے بدنامی ہوتی ہے. ایک چیز اس پہ بہت کہی جا رہی ہے, تنقید جس کے اوپر کی جا رہی ہے کہ اس طرح کی جو گفتگو ہے, انٹل انلیس آپ نے دونوں طرف کی معاملات کو چیک نہ کیا ہو کہ ہندوستان کی خواہش کیا ہے, ہندوستان کے اس پہ کوئی لچک دکھائے گا, تب تک پبلک میں آ کے اسٹیٹمنٹ دینا تھوڑا سا جلد بازی ہے, عجلت ہے. یا آپ کو لگتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے اس کم عرصے میں ہندوستان کے ساتھ اس طرح کے کوئی معاملات یا روابط کیے ہوں گے؟ بھائی دیکھیں, ہمیشہ الیکشن آ رہا ہے, اس کا الیکشن میں جو ہے وہ مسلمانوں کی جو عقیدت ہے وہ تو نفرت ہے اس سے, تو اس کو جیتنے کے لیے کہ بھائی ہم یہ بھی کر سکتے ہیں, یہ بھی کر سکتے ہیں, مسلمانوں کے تجارت بھی کر سکتے ہیں, یہ چیزیں رکھتے ہیں. الیکشن کمپین کا حصہ ہوتی ہے. ہمارے بھی یہ ابھی الیکشن میں یہی تھی کہ تجارت کی جائے. جو پنجاب میں اب تجارت کھولنا, پنجاب ٹو پنجاب, پاکستان پنجاب, بھارتی پنجاب کھولنا بہت آسان ہے. صحیح. لیکن مسئلہ تو یہ کہتے ہیں وہ تھوڑا جب لیننٹ ہوتا ہے, وہ نرم ہوتا ہے نا, یہ بڑی صحیح امید باندھ لیتے ہیں, وہ بعد میں ریجیکٹ کر کے وہ ہماری انسلٹ کرتا ہے. پہلے کام تو کر کے دکھاؤ, کوئی اس کی طرف سے تو آواز آئے جس پر ہم کہیں گے نہیں بھائی بات بڑھ رہی ہے, اس نے بھی کوئی دلچسپی لی ہے. تاثر یہ ہوتا ہے کہ امریکہ آپ کی تجارت کرانا چاہتا ہے, آپ تاثر آپ غیروں پہ رکھتے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن اگر آپ کی رسیاں تو سب دوسروں کے ہاتھ میں. اگر یہ تاثر ہو بھی رہا ہے جہانگیر صاحب, تو مجھے بتائیں نا کہ ڈار صاحب کو پبلکلی آ کے اس طرح کا کوئی اسٹیٹمنٹ دینا چاہیے تھا کیا؟ ایک پہلے اندرونی آپ کہتے ہیں کابینہ میں یہ بات شاید ڈسکس ہونی چاہیے تھی, آپ انڈین کاؤنٹر پارٹ سے یہ بات ڈسکس کرتے, پھر آپ اگر یہ پبلک میں آ کے کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے تو اس کی کوئی وجہ سمجھ آتی, اس کا کوئی مدعا سمجھ آتا. آپ یہ ایک بات یہ دیکھیں, چستی لگانے میں یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی کون سا وقت ہے, کیا ہو. بھائی جس وقت ضرورت محسوس ہو رہی ہے, لوگوں کا حوصلہ گر رہا ہے, اور وہ لوگ چاہتے بھی یہ ہیں کہ بھئی ہمارا کیا جھگڑا ہے, آپ جو ہے مسائل کو حل کریں اور ہر جگہ تجارت کریں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انسلٹنگ طریقہ کار اختیار نہ کریں. بس عزت نفس پر ہمارے جو ہے نا ادھر سے نہیں آنا چاہیے. انہوں نے دوسرے منٹ ہی جو ہے وہ بیان جاری کر دیا کہ ہم تو تجارت نہیں کرتے, ریفیوزڈ, ٹوٹلی ڈیڈلی ریفیوز. یہ کوئی ہوم ورک کی کمی تھی نا. یہ اسحاق ڈار صاحب کوئی نئے تو نہیں ہیں سیاست میں, انہیں نہیں پتا کہ اس طرح کے اسی لیے تو ہمارے جذبات سے کھیلنا آسان ہے سر. تجربہ ہے نا کہ کس طرح یہ ٹیکل کیا ان کا اگر ایک بیان پاکستان کی جگہسائی کا باعث بن رہا ہے, کیونکہ یہاں سے آپ دیکھیں آپ کا وزیر خارجہ ایک نون لیگ کی حکومت کا انتہائی عام رکن ایک بیان جاری کرتا ہے, اور وہاں سے ہندوستان کی طرف سے اس کو فوراً سے نگیٹ کر دیا جاتا ہے, یا اس کے اوپر کوئی اچھا رسپانس نہیں آتا, تو یہ تو ان کی نہیں بلکہ پاکستان کی جگہ صحیح ہے. آپ کی خواہش بھی رہی ہے اور انہوں نے کچھ کامیابی بھی حاصل کی تھی. ان کے وزیر اعظم بھی ان کی کوشش کے نتیجے میں پاکستان کا وزٹ کیا تھا اور بڑے امکانات پیدا ہو گئے تھے. لیکن پورے سیناریو کو دیکھیں تو جیسے ہمارا جو ہے وزیر اعظم آزاد نہیں ہے, تو ان کا بھی وزیر اعظم کی رسیاں کہیں سے ہلائی جاتی ہیں. اتنا بڑا وہ ملک ہے. اب وہ جو ہے الیکشن کمپین کا نعرہ لگا دیتے ہیں اور ہم جو ہے ان کے پیچھے. سب سے ہم نے تو ایک آسان بال نہیں دی تھی اس الیکشن کیمپین کے دوران, کیا آئے چھکا مارے کریز سے باہر نکل کے. آسان بال اور مشکل بال, لوگ آپ کو اتنے عادی ہو گئے کہ مشکل سے مشکل آپ کی جو آپ تصور کرتے ہیں نا اس پر چھکے ہی پڑ رہے ہیں ان کو. جہانگیر صاحب پروگرام ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد ذرا لوٹیں گے. تو ایک اور بڑی حکومت نے دلچسپ کام کیا ہے کہ سینٹ کی 6 کمیٹیوں میں سے جو منتخب ارکان ہیں وہ 3 ہیں اور 3 غیر منتخب ارکان ہیں جن کو سربراہی دے دی گئی. اس کے بعد بات کریں گے کیونکہ یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے کہ آخر یہ حکومت جو تجربہ کار حکومت کہلاتی ہے, اس نے ایسا کیوں کیا اور اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں. بریک لیتے ہیں جی, بریک کا تھا ہوتا ہے. اس کی تفصیل کیا ہے تھوڑی سی بتا دو. میں دوں گا نا.
پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. منتخب حکومت عام طور پہ منتخب لوگوں کا چناؤ کرتی ہے، لیکن یہ پاکستان کی ایک الگ منتخب حکومت ہے. یہ ایک منفرد حکومت ہے جس نے سینٹ کابینہ کمیٹی کے لیے جو سربراہی دی ہے اس میں 3 غیر منتخب ارکان کا تعین کیا ہے. یہ 3 عام کمیٹیاں ہیں جن کی جو چیئرمین شپ ہے وہ غیر منتخب ارکان کو دے دی گئی. اس میں نجکاری کمیٹی ہے، دیگر سرکاری واپس سے کریں گے یار پوچھو نا، ECC سرکاری اقتصادی رابطہ کمیٹی واپس سے کریں گے، اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی، معیشت سے جڑی ساری کمیٹیاں ویسے دیکھا جاتا ہے. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. منتخب حکومت عام طور پہ منتخب لوگوں کا تعین کرتی ہے، لیکن پاکستان میں موجود یہ ایک منتخب حکومت اس طرز کی ہے جو اپنے اہم عہدوں کے لیے غیر منتخب لوگوں کا تعین کر رہی ہے. سرکاری کابینہ کمیٹی میں سے 6 میں سے 3 کمیٹیاں ایسی ہیں جن کی سربراہی غیر منتخب لوگوں کو دی گئی ہیں، اور یہ تینوں کمیٹیز پاکستان کے لیے سب سے زیادہ عام کمیٹیز کہا جا رہی ہے. یہ ان تینوں کمیٹیز کا تعلق پاکستان کی معیشت اور اقتصادیات سے ہے. اسی حوالے سے ذرا بات کریں گے جہانگیر صاحب. ایک تجربہ کار حکومت ہے، نون لیگ ایک پرانی پولیٹیکل پارٹی ہے، پھر اس میں ہم دیگر پارٹیز کا بھی ایک کردار دیکھ رہے ہیں. MKM ہے، بلوچستان میں پارٹی ہے، پیپلز پارٹی ہے. چل پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ نہ ہوئی، کیا منتخب ارکان نہیں ملے؟ اور اگر ان کا تعین پہلے کیا گیا ہو، اگر میں کہوں کہ جب مینیفیسٹو دیا جا رہا تھا، پولیٹیکل کیمپین ہو رہی تھی، جب ان لوگوں کے بارے میں اس وقت نون لیگ نے سوچ بچار کیا تھا، تو کیا انہیں باقاعدہ طور پہ انتخابات نہیں لڑائے جا سکتے تھے؟ یار مطلب بے ڈھنگا پھوڑ پن ہے یہ ان کا، جو اس کا آئینی پھوڑ پن کا اظہار کرتے ہیں. آئین اتنا مضبوط دستاویز ہے. اب یہ دیکھیں کہ جو وزیر ہوتا ہے ضرورت کے تحت وہ اس کو 3 مہینے کے لیے، خاص مدت کے لیے اس کو منتخب کر لیا جاتا ہے، وزیر بنا دیا جاتا ہے. اور اس کی شرط یہ ہوتی ہے کہ یہ جو انٹرم پیریڈ ہے اس کے اندر اس کا انتخاب کہیں نہ کہیں ہو اور وہ جیت کیا جی، وہ وہ اس کی ضرورت کے تحت ہوتا ہے. اب یہ کمیٹیوں میں بھی جو ہے وہ غیر منتخب لوگ لگا رہے ہیں. بھائی کمیٹیوں کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کے ماہرین ہیں وہ، اور ان کو لگا دیں. تو ماہرین آپ ماہرین کو سربراہی نہ دی جائے، کمیٹی کا حصہ بنا دیا جائے. کمیٹی کا حصہ ماہرین، اگر وہ ماہرین ہے تو کمیٹی کا حصہ بھی کیوں بنایا جائے؟ جب وہ اس سے ایوان سے منتخب ہی نہیں ہے تو کیسے آپ بنا دیں؟ نہیں، اگر سربراہی، بات یہ ہے نا کہ سربراہی دے دینا. دیکھیں سربراہی تو سر بہت بڑی میں مبتلا ہے کہ یہ جو بڑے آزاد سیاست ہو رہی ہے اور یہ جمہوریت چل رہی ہے، یہ بھی جو ہے ہمارے سیاسی لوگ بھی بڑے اپنی رسیاں کھینچنے کے ماہر ہیں، اور یہ اپنے کنٹرول کرنے کے لیے جو کچھ ہے یہ اپنی بساط بچھاتے ہیں اور اپنی گوٹے چلتے ہیں اور اپنی شکست کھاتے ہیں. اب تو ریکارڈ پر تو یہ سارے فیصلے غلط ثابت ہوئے. جو مطلب جو کنسالیڈیٹڈ فیصلے ہوتے ہیں دنیا میں، مانے اور تسلیم شدہ ہوتے ہیں، اس کے اوپر اس مثال پر کیوں نہیں چلا جاتا؟ اچھا، ایک سوال پھر یہ ہے کہ نون لیگ کی بات ہم دیکھتے ہیں، بہت پرانے لوگ ہیں، نون لیگ کی پارٹی کے لوگ ہیں. ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نون لیگ کی پارٹی کے ساتھ ان کی کوئی باقاعدہ طور پر وابستگی نہیں رہی ہے، اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ نون لیگ میں اس حوالے سے ایک پھوٹ بھی ہے، کہیں نہ کہیں ایک کلیش بھی ہے. نون لیگ کے جو سینئر ورکرز ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں اس حوالے سے اپنے تحفظات رکھ رہے ہیں. یہ جرم ضعیفی ہوتی ہے نا، جو ضعف ہو جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے، اس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہے. اسی کو کہتے ہیں کمپرومائز کرنا، اسی کو کہتے ہیں. کون کر رہا ہے کمپرومائز؟ کون کر رہا ہے؟ حکومت کر رہی ہے. حکومت کے پاس ہے کیا؟ حکومت نے گنتی میں زیادہ نشستیں ضرور حاصل کی ہیں، لیکن اس کا کنٹرول ہے، اس میں 7 جماعتیں شریک ہیں، اور 7 جماعتوں میں جو آپ نے ریجیکٹ کیے ہیں اپنے لوگوں کو، ان کو خوش کرنے کے لیے جن جماعتوں کا حصہ ڈالا ہے، آپ کے لوگ نظر انداز ہو گئے ہیں، وہ آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی نے تو اعلان کر دیا کہ نئی جماعت کھڑی کر رہا ہوں میں. اس سے بڑی بغاوت کیا ہوتی ہے سیاست میں؟ کہ ایک طویل عرصہ انہوں نے گزارا
اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں میں تو اپنی جماعت بناؤں. میں پھر ایک آپ کی بات جو میں شاید میں غلط سمجھا، میں چاہوں اس سے کلیئرفیکیشن ہو جائے. آپ کہہ رہے ہیں حکومت ان لوگوں کا تعین اس لیے کر رہی ہے کیونکہ حکومت کمپرومائز ہوئی ہے. حکومت کہتی ہے ہم نے ان لوگوں کا تعین اس لیے کیا کیونکہ یہ کیپیبل ہیں. اب کیپیبلٹی معلوم ہے کیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کیپیبل ہے، ان کے اندر کیپیبل نہیں ہے. اس کا مفہوم بھی تو ہوتا نا. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت مضبوط ہے تو اس کا مطلب ہے کسی کو کمپیریٹیولی کمزور دکھا رہے ہیں نا، تو آپ اپنے اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ میں نہ لوگوں میں نہ صلاحیت ہے نہ آپ کی اتنی قوت ہے کہ آپ حکومت کو کنٹرول کر سکے. کنٹرولنگ چیز نہیں ہے حکومت میں. اب جو ضرورت پڑتی ہے آپ وہی چورن لے آتے ہیں، یہ چلے گا چورن، یہ مشہور آدمی ہے اور یہ جو ہے بڑا ایکسپرٹ ہے، یہ اقتصادی ماہر ہے. بھائی آپ نے بڑی جھولا جو ہے انتخاب میں کھڑی کر دیتے، اس وقت نہیں سوچتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سلیکٹڈ ہے، یہ جو نا الیکٹیبل ہے اور یہ جو نا کامیاب ہو جائے گا، اس کو لے آتے ہیں. بعد میں آپ کو یہ ساری حرکتیں کرنی پڑتی ہیں. بھائی ایک انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے جماعت، اور اس کے لیے بڑی ہر چیز میں اس کے لیکن جاگیر صاحب اگر ایک فیصلہ، میں آئین کی بات نہیں کر رہا اس وقت معذرت کے ساتھ، لیکن میں کہوں کہ اگر حکومت کا ایک فیصلہ ہے، حکومت کے اس فیصلے سے ملک کو فائدہ ہو، لوگوں کو فائدہ ہو، تو پھر تو اس میں گنجائش ہوگی، کوئی نہ کوئی تو وجہ رہی ہوگی. کیونکہ اگر حکومت نے لوگوں کا انتخاب کیا تو کوئی تو چیز ایسی دیکھی ہوگی نا. کیا آپ کو کیا لگتا ہے ایسا کیا دیکھا؟ اسی فارمولے، اسی غلطی، ہینیس غلطی جسے کہتے ہیں نا، اندھنا غلطی کی وجہ سے وزیر اعظم بھی چھاتا پڑتا رہا ہے. وہ اس کا تو اس ملک سے بھی تعلق نہیں تھا. ایسے بھی آئے جن کی شناختی کارڈ نہیں بنے تھے، سٹیزن شپ نہیں تھی. وہ جو ہے معین کیا نام تھا ان کا، وہ آئے اور وہ سیدھا عالمی بینک کی صدارت چھوڑ کے ادھر آئے. انہوں نے الیکشن کیا اور سلیکشن کر کے وہ دوسری پرواز سے اڑ گئے، الیکشن کے بعد غائب. صحیح. آج ان کو تاریخ میں بھی ڈھونڈو تو ان کا کم ذکر آتا ہے. تو جب اس طرح آپ کریں گے تو یہ تو آپ چھوٹی سی بات کر رہے ہیں، یہ تو آسمان سے. اچھا ایک چیز اور بھی، جو ساری جو کمیٹیز ہیں یہ انتہائی اہم معاملات ہیں کیونکہ ان سب کا تعلق پاکستان کی معیشت سے جڑا ہوا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت معیشت کی بہتری کے لیے شاید یہ ایک بہتر قدم بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ جو چیزیں لے کے آ رہے ہیں ان کی آزمودہ ہیں. انہوں نے بڑے بڑے ماہرین یہاں بیٹھے ہیں. اسحاق ڈار کی پالیسی کا نتیجہ کیا ہوا، حفیظ پاشا کی پالیسی کا نتیجہ کیا ہوا، اور اس سے پہلے ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں تھے، ان کی پالیسی کا نتیجہ کیا ہوا. بالکل غلط انہوں نے فیصلے کیے اور بھگتے ہیں. ایسی کون سی مہارت کار ہے؟ ابھی یہ جو نا بینکر کو آپ لے آئیں، اقتصادی بینکر جو ہے یہاں وہ لگے ہوئے ہیں. بینک کا کام یہ ہے کہ آپ جو بینک سیٹلمنٹ کریں، وہ لون سیٹلمنٹ کے لیے آپ نے لون لیا، آپ کے پاس آ گیا، آپ نے اناؤنس کیا کہ اسٹیٹ بینک کے پاس اتنے پیسے ہیں، آپ نے لون دیا، سمجھے نا. اس کو آپ جس خدمت پہ آئے کہ لون آپ کو جو ہے یقینی بنانا ہے، انشور کرنا ہے کہ جو آپ نے لون لیا ہے نا انہی کا آدمی انشور کرتا ہے کہ آپ کو ہم واپس کریں گے. وہ اپنی گارنٹی کے ساتھ اپنی گارنٹی کا آدمی بھی دیتے ہیں جو گارنٹی کر سکے. اسٹیٹ بینک آزاد ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں کا وزیر خزانہ آزاد ہوگا، وہ مطلب ان کا کیا ایک بینک میں سی او کے طور پہ اس سے پہلے کہاں کام کرتے ہیں؟ صحیح. بھائی آپ اب کرکٹ سے لے کے دیکھ لیں، پہلے تجربہ کہ مکی آرتھر آ جائیں گے. بھائی وہ معلوم ہوا کہ وہ لوگوں کی زبانی سمجھتے ان کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے. اب کہہ رہے کہ نہیں لوکل مقامیوں کو لائے، یہ تجربے کا ہے، یہ بربادی کی سر ایڈجسٹمنٹ بھی تو ہے نا کہیں دیکھیں نا، کہیں جو لوگ پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں، وابستہ ہوتے ہیں، ان کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ بھی تو کرنا، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو نظام ہو تو بیوروکریسی نے چلانا ہے. یار یہ دیکھیں، یہ جو تعریف آپ متعین کر رہے ہیں، جس کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ خود ایک جرم ہے کہ چلانا ہے. آپ اپنے گھر میں آپ کا چولہا جلتا ہے، آپ کی اس کی حدود ہیں، اور اس حدود میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا. آپ کیا کریں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں روزگار نہیں ہے تو میں دوسروں کو، آپ کہہ رہے ہیں حدود میں کوئی داخل نہیں. میں ایک اور اس کے اوپر بات کرتا ہوں. کیا بات ہے یار؟ ایچ ایس این کالج کا نام آپ نے بھی سنا، میں نے سنا. پاکستان کی مطلب اگر تعلیمی اعتبار سے بات کروں تو ایک بڑا نام ہے. ایچ ایس این کالج کے پرنسپل کو مستعفی ہونا پڑتا ہے کیونکہ وہاں بقول ان کے کہ جو گورنر پنجاب ہیں
وہ وہاں کے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کچھ صاحبان ہیں ان کی بچوں کی فیسز معاف کرنے, جرمانے معاف کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ گورنر صاحب کی طرف سے انسٹرکشنز آتے ہیں, اور وہ اس طرح کے ماحول میں جو پالیسی تبدیل کی جا رہی ہے نہیں کام کر سکتے. تو اب اس معاملے میں کیا کریں؟ مطلب یہ کیا حکومت ایکسپوز ہو رہی ہے, حکومت سے سنبھالا نہیں جا رہا, یہ وہ شہباز شریف صاحب کی گرپ کمزور ہے, حکومت پہ ہو کیا رہا ہے؟ ایک آدمی لے لے, ایک آدمی جو باتیں کچھ کر رہا ہے, قول اس کا کچھ ہے, فعل اس کا کچھ ہے. سب سے باتیں کروا لیں ان سے, وہ کہیں گے جناب جو اقربا پروری نہیں ہونی چاہیے, فیورٹزم نہیں ہونے کے, نیپوٹزم نہیں ہونا چاہیے, یہ ساری باتیں کریں گے, اور جب وقت پڑے گا تو یہ شکایتیں ہوں گی. اب ایک ادارہ ہے اور آپ اس کے پرنسپل کو جو ہے نا, اس کو وائس چانسلر کو نکال دیں گے. نکالا نہیں, انہوں نے بیسیکلی اپنے کچھ معاملات تھے, مطالبات تھے, وہ منوانے تھے بقول پرنسپل صاحب کے, وہ کہتے ہیں پھر الگ کر دیا بقول پرنسپل. حقیقت ہے نا وہ الگ کر دیا. کیوں الگ کر دیا؟ وضاحت کر دیں. وضاحت کی انہوں نے. یہ سب کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ انڈیکیٹ یہ کر رہا ہے معاملات نہیں کنٹرول میں ہو رہے, یہ کر رہا ہے کہ ان کے انڈیکیٹرز خراب ہیں, ان کی ریسیونگ سائٹ خراب ہیں. ان کو یہی نہیں معلوم ہے کہ اوبے کیا ہوتا ہے, آرڈر کیا ہوتا ہے. صحیح. آرڈر سے اوبے تک کا سفر بالکل کچا ہے, ان کا بکھرا ہوا ہے. کوئی پالیسی پر عمل درآمد کی ان میں ہمت ہے نہ صلاحیت ہے, نہ اس کے نفاذ کی قوت ہے. قوت نفاذ نافذہ کہتے ہیں اس کو, نہیں ہے. نہیں ہے تو اگر یہ تیسری چوتھی دفعہ حکومت کر رہے ہیں, اب بھی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ بھائی ابھی چھٹی دفعہ کی کمزوری کی وجہ سے تو حکومت کرنی پڑے گی نا ان کو. یہ تو چھٹی دفعہ میں بھی نہیں, اس کا جہانگیر صاحب کوئی وے آؤٹ ہونا چاہیے. اب دیکھیں نا, وے آؤٹ کہاں جائیں گی؟ اب آپ دیکھیں نا, یہ جو لوگ وے آؤٹ تو انہوں نے امریکہ کو بنا رکھا ہے. وے آؤٹ تو یہ جب ان پر مشکل پڑتی ہے باہر نکل جاتے ہیں. یہ وے آؤٹ کے علاوہ ان کے پاس وے آؤٹ کیا؟ ہم کو یہ دیکھے جاتے ہیں. نہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو اس بار ایک حکومت کا عزم ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشی طور پہ کرپشن کے معاملات کے اوپر حکومت ایک واضح سٹینڈ لی ہوئی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بہتری یا کوئی تبدیلی کے امکانات ہیں؟ ایک خواہش ہے, شدید خواہش ہے کہ کاش کہ کچھ ایسا ہو جائے. یہ سارے باسز ہیں, یہ جو جسے کہتے ہیں نا بیوروکریٹ, یہ جو ہے نا سیاسی بیوروکریٹ ہے, یہ سے حکم دیتے ہیں. یہ لیڈرشپ نہیں ہے, یہ راہ کا تعین نہیں کرتے, روشنی نہیں دیتے, حوصلہ نہیں دیتے, یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں مشکل وقت میں. یہ ان کو اچھا آپ یہ بہت نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھئی ان کی والدہ کے ساتھ بھی یہ ہوا یہ ہوا. ارے یار لوگوں کے ساتھ کتنے ہو رہے ہیں, کینسر کے لیے لوگ مر رہے ہیں, بے بس مر رہے ہیں, ان کے لیے کون رونے والا ہے؟ آپ تو وزیر اعظم ہیں, وزیر اعظم تو رو سکتا ہے. یہ ایک بڑی وجہ ہے جو اس وقت گورننس کے معاملات کنٹرول نہیں ہو رہے. یہ آوازیں اب نون لیگ کے اندر سے آ رہی ہیں, جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ نون لیگ کے اندر سے جو آوازیں آ رہی ہیں, گورننس شاید بہتر ہو جاتی, لوگوں کو جگہ ملتی نہ ملتی, تو شاید یہ آوازیں آپ کو لگتا ہے کہ نہ ہوتی ہیں, کم ہوتی. دیکھیں اگر میکینیکل سائنس کے لوگ یا وہ دیکھیں گے تو بھائی آواز تو بتا ہی رہی ہے کہ کمزوری ہے, خرابی ہے, اس کو جو ہے کسر جائے, اس کو ٹائٹ کیا جائے. نہ ان کے پاس وہ رنچ پانے کہ جو اس کو کس کے جو ہے اس کو کام کا بنا سکیں. یہی آوازیں تو بتاتی ہیں کہ ہمارا چونے لی ہوئی ہے اس ملک کی, ہر جگہ سے آوازیں آ رہی ہیں ٹوٹ پھوٹ کی. لیکن کس کو کون سنبھالے ایسے ماحول کو؟ اس کو کیسے سنبھالا جا سکتا ہے جب پاکستان میں ایک عمومی طور پہ ایک تاثر غیر یقینی کا تاثر ہے, پھر آپ کے جو بیانات ہیں وہ فوراً سے ان کا سیٹ بیک ہو رہا ہے, وہ باؤنس بیک کر رہے ہیں. لیڈر اتنی یہ جو بنجر زمین ہو گئی ہے کہ لیڈر پیدا نہیں ہو رہے ہیں. اگر لیڈر پیدا ہو بھی جائیں تو وہ ان کو جو ہے وہ پنپنے نہیں دیا جاتا. اب اس صورتحال میں تو کیا کریں؟ اللہ سے دعائیں مانگیں. سر دعا مانگنے کی بات ہے, ایک اور بڑا معاملہ ہے اس کے اوپر مجھے بات کرنی بریک کے بعد, کراچی کے حالات کو لے کے. گزشتہ چند دنوں میں کراچی میں جو کرائم ریٹ ہے, جو اسٹریٹ کرائم ہے, اس میں بے تحاشا اضافہ ہوا. اس اسٹریٹ کرائم میں ایک اور جو تکلیف دہ معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں جو انسانی جانوں کا ضیاع ہے اس کی تعداد میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. اس حوالے سے پاکستان میں کیا کام ہو رہا ہے, پولیس کیا کر رہی ہے, سندھ حکومت کا کیا کردار, اس کو بات کریں گے. بریک لیتے ہیں جی, بریک کا حاضر ہوتا ہے.
آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نعمت۔ آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نعمت۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ذرا بات کر رہے تھے ہم کراچی کے حالات کی۔ ماہ رمضان آتے ہی کراچی میں گدا گروں کی ایک بڑی فوج ہے جو کراچی کا رخ کرتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی میں ہر جگہ پہ جو یہ مافیا ہے سرگرم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس وقت معاملہ اس کا صرف نہیں ہے، ایک اور بڑا معاملہ ہے جو کہ سر اٹھا رہا ہے۔ مختلف معاملات میں کراچی کے شہریوں کے لٹنے کی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، خواہ وہ کوئی راہ چلتا ہوا آدمی ہو یا کوئی اور شخص، کوئی بھی اس وقت محفوظ نہیں۔ اور ایک اور بڑی تکلیف دہ صورتحال یہ ہے کہ ان سارے معاملات میں جو سب سے بڑا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں انسانی جانوں کا ضیاع بھی سامنے آ رہا ہے، اسلحے کا استعمال بھی سامنے آ رہا ہے۔ کراچی کی انتظامیہ، پولیس، سندھ حکومت کیا کر رہی ہے اس حوالے سے؟ جہانگیر صاحب آپ بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں۔ دیکھیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ کراچی میں جو چوہے بلی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ آج سے نہیں ہو رہا ہے۔ یہاں اتنی درجنوں آئی جی آئے اور چلے گئے۔ اب آئی جی غلام نبی صاحب میمن ان کو دوبارہ لایا جا رہا ہے، ان کا ریکارڈ بھی اچھا ہے، ساری چیزیں، اس سے پہلے وہ موجود تھے لیکن الیکشن کے نگراں حکومت کے دور میں اس کی مجبوری تھی کہ وہ جو پرانے لوگوں کو ہٹایا جائے ان کو لایا جا رہا ہے۔ اور اس سے پہلے تو بہت جلدی جو ہے آئی جی تبدیل ہوتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ آئی جی جو ہے وہ فیڈرل کی سیٹ ہے، فیڈرل سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ آج تک آپ کو یہی نہیں معلوم ہے، جب آپ قربہ پروری ہوگی، آپ یہ دیکھیں پولیس کی، آپ ہسٹری دیکھیں کہ وہاں سے کہا جاتا ہے کہ ایس پی نے یہ کروا دیا، ایس پی ڈکیتی پڑ رہی ہے۔ اس وقت کراچی کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جو محفوظ ہو، کراچی کی کوئی سڑک ایسی نہیں ہے جو محفوظ ہو، اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ایک تو پہلے ہی پریشان ہیں معاشی صورتحال کی وجہ سے، ویسے ہی وہ ایک پریشانی، اور پھر اس طرح کے واقعات، یہ جو معاملات ہوتے ہیں لوگ اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ کرائم جو ریٹ بڑھتا ہی ہے، یہ جو نا یہ جو غربت ہے، یہ تنگی ہے، لوگ کیا کریں؟ وہ ابھی اس کو کوئی اچھا نام تو نہیں دے سکتے کہ کوئی ڈکیتی کرتا ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ اتنا تو تنگ نہیں کرو کہ لوگ جو ہے دوسرے راستے پہ چل جائیں، اور اگر جب دوسرے راستے پہ جاتے ہیں وہ ڈاکو بھی دیکھنے کے حالت میں وہی کیا ہے، بہت ہی بری حالت میں ہوتے ہیں، الٹریٹ ہوتے ہیں، وہ مارے جاتے ہیں یا لوگ مارے جاتے ہیں۔ مارنے تو جاتے ہیں بڑے لوگ، تھوڑی مارے جاتے ہیں۔ جہانگیر صاحب جو فکر کرے، جہانگیر صاحب ایک سچی فکر کریں گے۔ ایک بڑا آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ لوگ مارے جا رہے ہیں۔ پہلے بھی ہم کراچی یا ہم دنیا کے دیگر ملکوں میں دیکھیں اسٹریٹ کرائم وہاں پہ بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ کوئی دنیا کا ایسا بڑا میٹروپولیٹن سٹی ہو جہاں پہ اسٹریٹ کرائم نہ ہوتے ہوں، لیکن یہاں پہ جو سب سے خطرناک پہلو ہے کہ لوگ مارے جا رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں اور کوئی سننے والا نہیں۔ منیر مہمان آپ کو یہ دیکھو حیرت ہوگی کہ جو حادثات میں جتنے لوگ مارے جا رہے ہیں نا، اس سے زیادہ دگنی جو ہے ریٹ سے مارے جا رہے ہیں، اس وارداتوں میں مارے جا رہے ہیں، دہشت گردی کہتے ہیں، ڈکیتی کی وارداتیں کہتے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد اگر 3 مہینے میں آپ اتنے لوگ مارے گئے تو یہ تو کسی حادثے کا بڑی سی حادثے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کبھی چھوٹے زلزلے میں بھی اتنے لوگ نہیں مارے جاتے ہیں۔ اس کی فکر کون کرے گا، کون سوچے گا؟ سب اپنی اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا آپ کو کیا لگتا ہے سندھ حکومت نظر آ رہا ہے کہ کوئی تو بہت ہی تبدیلی، سندھ حکومت اس پہ کیا کرے گی؟ پھر ایک شارٹ ٹرم آپریشن ہوگا، کچھ عرصے کے لیے معاملات کم ہو جائیں گے، کنٹرول ہو جائے گی صورتحال؟ اتنی زیادہ جو ہے یہ فکس ہو گئے ہیں کہ اب یہ آسانی سے جو ہے کنٹرول نہیں کیے جا سکیں گے۔ بٹ اس میں کیا ہو سکتا ہے جہانگیر صاحب؟ کیونکہ سندھ حکومت کیا ہی کر سکتی ہے، مجھے بتائیں نا۔ سندھ حکومت یہ کر سکتی ہے کہ سندھ حکومت پولیس کی کارروائی کو اختیار کرے، جتنی زیادہ اقربا پروری میں رہے گی کسی بھی جماعت میں، اور جو اس کے سیاسی ڈھانچے میں، اور جو حکومت میں جتنی بھی جو ہے پسند اور ناپسند رہے گی، اتنی کمزور ترین حکومت ہوگی۔ اور یہاں آپ یہ دیکھیں کہ اتنی باتیں، اتنی اچھی بلاول بھٹو صاحب سے لے کے اتنی انقلابی باتیں کر کے گئے، اور شطرنج کی بازی پہ ساری گوٹے اسی ترتیب سے لگی ہوئی ہیں۔ ادھر ادھر تھوڑی ترتیب بڑھ جائے لیکن لوگ تو وہی لگے ہوئے ہیں۔ کوئی ایسا نیا نام اس بار بھی حکومت میں نظر نہیں آیا۔ کوئی ایسی انقلابی تبدیلی
تبدیلی کو ہی انقلاب کہتے ہیں سر. وہ تو کوئی نظر نہیں آ رہی نا, وہی باتیں, وہی چہرے. تو اب پہلے تو کہا تھا کہ ہم بدل دیں گے, اب چہرے بھی نہیں بدلے ہیں, اور چہرے نہیں بدلے, اور یہی وجہ ہے کہ حالات بھی نہیں بدلے. حالات کیسے بدلیں گے؟ بلکہ حالات بدلنا کیا تھے, بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. جہانگیر صاحب آپ کا وقت کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اسٹوڈیو سے تشریف لائے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत.